बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी अदखिलनी मुदखल सिद्किन व अखरिजनी मुखरज सिद्किन वजल्ली मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि व ज़वाजिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम दोस्तों ने ढेरों दुआएं दी हैं। अल्लाह ताला इंशाअल्लाह हमारी दुआएं कबूल करेगा। और मेरी दुआ है कि तमाम सुनने वालों की मेरी तरफ से, उनके घर में कोई मुश्किल है, मेरी किसी माँ को, बाप को, मेरी किसी बहन को, भाई को, बेटे को, बेटी को, अल्लाह ताला सब की मुश्किलात और तकलीफ़ दूर फरमाए और अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में हमें सेहतमंद पुरअमन ज़िंदगी नसीब फरमाए। तो आज हम आगे सिलसिला शुरू कर रहे हैं। हम इंसानी सिविलाइजेशन को स्टेप बाय स्टेप पढ़ने का सिलसिला हमने शुरू किया था कुरान की मदद के साथ। तो पहले हमने आदम पे बात की, फिर हमने सैयदना नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे बात की। तो आज हम नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम से आगे चलते हैं और देखते हैं कि अल्लाह ताला ने किस तरह फिर ये सारी सिविलाइजेशन जो है दोबारा से इसको उठाया और कुरान ने इसके ऊपर कितना मुफस्सल बयान दिया और लोग इसके ऊपर क्या कहते रहे और फिर जदीद टेक्नोलॉजीज़ ने आके कुरान को किस तरह सच्चा साबित किया। तो हुआ ये कि जब नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद पूरी दुनिया को तबाह कर दिया गया और चंद लोगों को बचाया गया, सिर्फ वो लोग जो नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ कश्ती में सवार थे और नूह अलैहिस्सलाम की फैमिली, उनको बचाया गया। तो फिर उनसे एक नई सिविलाइजेशन का आगाज़ किया गया और वो सिविलाइजेशन फिर तरक्की करते 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 इतनी बामे अरूज पे पहुंची कि उनसे एक कौम ने जन्म लिया जिनको कुरान ने आदे उला कह के मुखातब किया है। ये कौम आद कहलाई और इसकी इम्पोर्टेंस आप इससे अंदाज़ा लगा लें और मैं आपको बताता हूँ कि ये क्यों इतनी इम्पॉर्टेंट है कि अल्लाह ताला ने एक तो अपने जो बरगज़ीदा रसूल आखिरी उनके ऊपर भेजे, जिसने आकर उनके ऊपर हुज्जत तमाम की। एक तो अल्लाह ने कुरान में सूरा उनके नाम पर रखी, जनाब हूद अलैहिस्सलातु वस्सलाम। और फिर इस कौम का जो जोग्राफिया था, जहाँ पर ये मरकूज़ थी, उसके नाम पर भी कुरान में एक सूरत रखी गई, उसका नाम सूरह अहकाफ़ है। फिर उसके अलावा कुरान ने इसका इतनी बार ज़िक्र किया कि आप सुन के हैरान हो जाएँगे कि सूरत हूद और सूरत अहकाफ़ तो इनसे मंसूब हुईं। उसके अलावा सूरह अराफ में, सूरह शूरा में, सूरह मोमिनीन में, सूरह अल-हाक़ा में, सूरह हामीम सजदा में, सूरह कमर में, सूरह नजम में, सूरह ज़ारियात में, सूरह अराफ में और सूरह फजर में, ये तमाम सूरतों में अल्लाह ताला ने इस कौम आद का ज़िक्र किया। ये इतनी इम्पोर्टेंस रखती है, इसका मतलब है। क्यों ये इतनी इम्पोर्टेंस रखती है? एक तो सबसे पहले कुरान ने हमें ये लेसन बताया कि कुरान ने जहाँ जहाँ भी कौम आद का ज़िक्र किया, वो सैयदना नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद किया। ये जितनी मैंने सूरतें आपको बताई हैं, जहाँ जहाँ भी नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद का ज़िक्र आया, तो फौरी तौर पर अल्लाह ने कौम आद का ज़िक्र किया और इनको आदे उला कहकर मुखातब किया गया सूरह नजम में। इसका मतलब ये है कि ये पहली बड़ी सिविलाइजेशन थी जो नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद इंसानों की बनी। अब आप थोड़ा-सा एक ज्योग्राफी पे ज़रा गौर करें, तो इनकी जो ज्योग्राफी अहकाफ बताई है अल्लाह ताला ने कुरान पाक में, अहकाफ एक एरिया है जो कि जज़ीरतुल अरब की नीचे वाली जो साइड है, जो अरेबियन सी के साथ लगती है, उसमें ये अमान और हज़र मौत के दरमियान वाली जो जगह है, उसको अहकाफ कहा जाता है। और उसमें आजकल एक लक्को-दक सहरा है जिसे रुबा खाली भी कहते हैं, यानी उसमें किसी किस्म की कोई आबादी आज तक नहीं हो सकी। और उस सहरा की एक और ख़ासियत है कि वो बहुत ही ज़्यादा समझें कि नरम और मुलायम है और उस पे चलने वाला बंदा चलने की बजाय अंदर धंसता चला जाता है। तो इसलिए कोई भी उधर का रुख नहीं करता। इसको रुबाउल खाली भी कहते हैं। ये ज्योग्राफिया आपने याद रखना है। ये जब हम पहुँचेंगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर की सिविलाइजेशन तक, तो इस यही चीज़ मैं फिर आपको दोबारा समझाऊँगा। ये उससे बहुत रेलेवेंट है कि इसकी बहुत इम्पोर्टेंस है रुबाउल खाली की और ये कौम आद वाला जो सारे का सारा जो है एरिया इसकी। क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि ये सबसे पहली अरब सिविलाइजेशन थी और बाज़ रवायात में ये लिखा है कि ये
حود علیہ الصلوۃ والسلام پہلے شخص تھے جنہوں نے عربی بولی، اور بعض روایت میں لکھا ہے کہ ان کے والد تھے جنہوں نے عربی بولی. یعنی یہ عرب کی جو تہذیب ہے یہ یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے. اور اس کو عرب عرب اس کو کہتے ہیں عرب بائدہ. عربوں کی 3 اقسام ہیں: ایک عرب بائدہ، ایک عرب عاربہ، اور ایک عرب مستعربہ. یہ ہم آگے جا کے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کی سویلائزیشن پہ آئیں گے پھر ہم پڑھیں گے اس کو. لیکن ابھی آپ یاد رکھیے کہ یہ عرب بائدہ کی جو ہے نا یہ قسم ہے جو قوم عاد ہے اور قوم سمود ہے. اور عاد جو تھے یہ نیچے والے ایریے پہ تھے، اور اتنی اسٹرانگ قوم تھی اور اس کا اتنا زیادہ انفلوئنس تھا اس پورے علاقے میں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت دفعہ قرآن پاک میں تقریباً 11 صورتوں میں اس کا ذکر کیا، اور 2 صورتیں ایک ان کے جغرافیے کے نام کی اور ایک صورت ان کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کی. اب یہ جو حود علیہ الصلوۃ والسلام جو پیغمبر ان کے اوپر جس نے حجت تمام ہوئی، یہ بالکل پہلے پیغمبر نہیں تھے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو آسان کیا ہے. اور یہ بڑے عجیب اتفاق کی بات ہے کہ سورہ نجم میں جہاں اللہ نے عاد کا ذکر کیا ہے وہیں آخر پہ یہ آیت بھی فرمائی ہے کہ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا سیکھنے کے لیے، اور کوئی ہے جو اس کو سیکھ سکے، اس سے نصیحت حاصل کرے. تو یہ جو وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ والی آیت ہے یہ عاد کے پیراگراف میں ہی آتی ہے. تو اللہ نے قرآن کو آسان کیا ہوا ہے، قرآن میں کسی قسم کی کوئی گنجل نہیں، اور قرآن میں کبھی بھی چند ایک مقامات جن کو اللہ تعالیٰ نے متشابہات فرمایا ہے، اس کے علاوہ یہ کبھی کہنے کی جسارت کرنی نہیں چاہیے کہ اس سے مراد فلاں ہے، اس سے مراد فلاں ہے. جو قرآن کہہ رہا ہے وہی مراد ہے. تو قرآن نے کہا کہ ہود کی قوم نے بہت سارے رسولوں کو جٹلا دیا. اس کا مطلب ہے کہ حود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بھی اللہ نے ان کے اوپر رسول اور پیغمبر اور نبی جو ہے وہ مبعوث فرمائے، اور آخری پیغمبر جو ان کے اوپر آئے وہ حود علیہ الصلوۃ والسلام تھے، جن کے بعد اللہ نے پھر ان کے اوپر حجت تمام کر دی. اس کا ہم ذکر آگے کرتے ہیں کہ وہ کیسے حجت تمام کی. اور اب یہ دیکھیں کہ چونکہ یہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اپنی دعا کے ذریعے ساری انسانیت کو ختم کرا دیا تھا، چند لوگ بچے تھے اور وہ توحید پرست تھے، لیکن انسان پھر اپنی جبلت کی وجہ سے اور شیطان جو ہے اس کے بہکاوے میں آ کر ہر دفعہ انسان اللہ سے جو ہے وہ بغاوت کرتا ہے. اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین میں فرمایا ہے کہ انسانوں، اے بندو، مجھے تم پر حسرت ہے. اللہ نے حسرت کا لفظ یوز کیا ہے، اور کہ میں نے جب بھی تمہارے اوپر کوئی پیغمبر بھیجا تم نے اس کا مذاق ہی اڑایا. اس کی ریزن یہ ہے کہ شیطان جو ہے وہ ان کو لذتیں، لطافتیں اور طرح طرح کی اپنے جال کے ذریعے انسانوں کو گمراہ کرتا ہے. اسی طرح ہوا کہ وہ جو نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا توحید والا معاشرہ تھا، وہ بدلتے بدلتے جہاں ساتھ ساتھ انسانیت ترقی کرتی گئی، وہاں ساتھ ساتھ بت پرستی نے پھر ایک دفعہ جنم لیا، اور اللہ نے ان کے اوپر پیغمبر مبعوث فرمائے، وہ باز نہیں آئے، اور اپنے شرک میں اور اپنی بغاوت میں اللہ سے بڑھتے چلے گئے. اور آپ دیکھیں گے کہ اللہ نے اتنا مفصل بیان اس لیے بھی کیا کہ یہ ایک ہی دین ہے، یہ وہی دعوت ہے جو پہلے نبی سے چلی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تک آئی. اس کا تھیم بالکل ایک ہے. وہ تھیم یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، اس کو حکمران، مالک، قابض، خالق مانا جائے اس کائنات کا، اور اس کے بنائے ہوئے قوانین پر عمل کیا جائے، اور اس بات پر یقین رکھا جائے کہ ایک دن ہماری اکاؤنٹیبلٹی ہونی ہے، ایک دن ایسا آنا ہے کہ ہم نے دوبارہ زندہ کیا جانا ہے اور اپنے مالک کے سامنے پیش کیا جانا ہے. تو یہ جو بات ہے یہ ہی اسلام ہے. یہ شروع اور انسان اسی سے بغاوت کرتے چلے آ رہے ہیں. آج کا انسان بھی دیکھیں اللہ کا انکار کر رہا ہے، اور بہت سارے میجارٹی آف انسان آج جو ہیں وہ شاید اس بات کو مانتے ہی نہیں کہ ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے اور اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، اور اس زندگی کا ہمیں حساب دینا پڑے گا. تو یہ حود علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ پہلی سیولائزیشن تھی. یہ عاد کے لوگ تھے.
حود علیہ الصلوۃ والسلام کا جو سلسلہ نسب بیان کیا جاتا ہے وہ 8ویں نسل میں جا کے تو مل جاتا ہے جناب نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، جو روایات میں بیان کیا جاتا ہے۔ اب میں نے آپ کو جغرافیہ اس لیے بتایا ہے کہ یہ وہی جغرافیہ ہے جہاں سے دنیا کا سب سے زیادہ فاسل فیول نکلا ہے۔ اس کے علاوہ بھی دنیا میں بہت جگہ پر فاسل فیول ہے۔ اب آپ فاسل فیول کی سائنٹیفک ریزن کو جب سٹڈی کرتے ہیں تو یہ جو فاسل فیول ہے یہ لیونگ تھنگ سے نکلتا ہے، یہ نان لیونگ تھنگ کا آئل نہیں ہے، یہ لیونگ تھنگ سے نکلتا ہے، اور اس کا پروسیس یہ ہے کہ لیونگ تھنگ جو ہیں اینیمل، ہیومن، پلانٹس، یہ زمین کے نیچے دب جاتے ہیں، پھر سیڈیمنٹری راکس بنتی ہیں اور ان کے اوپر پریشر آتا جاتا ہے، پھر ہائی پریشر اور ہائی ٹیمپریچر کے بعد آفٹر دی پیسج آف ملین ملین ملٹائی ملین ایئرز وہ ایک گاڑے مادے میں تبدیل ہو جاتے ہیں، جس کو جب ہم نے دریافت کیا اور اس کو فاسل فیول کا نام دیا، اور جہاں کہیں فاسل فیول کا ذخیرہ ہوتا ہے عموماً اس کے اوپر گیشیس ماس ہوتا ہے جس کو ہم نیچرل گیس بھی کہتے ہیں۔ تو یہ اس کا مطلب ہے کہ جہاں جہاں سے بھی آئل نکلتا ہے ملین ملین سالز پہلے، ایئرز پہلے، وہاں پر آبادی موجود تھی، وہاں لیونگ آرگنیزمز تھے، وہاں پلانٹس تھے، وہاں اینیملز تھے، وہاں ہیومن تھے، اور اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ جو 10,000 سال والی سٹوری بنی اسرائیل نے کی کتابوں میں گڑی گئی ہے یہ بالکل جھوٹ ہے۔ اور یہاں بھی آپ دیکھیں کہ ایک اتنی سٹرونگ سیولائزیشن بنی، جس کو میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ نے کن الفاظ میں اس سیولائزیشن کا ذکر کیا، اور ان کے پاس کیسی جدید جدید ٹیکنالوجیز تھیں، تو کیسے ممکن ہے کہ وہ ایک بیرن لینڈ کے اوپر ہو؟ ظاہر ہے وہ ایک سیولائزیشن تھی، وہاں کرافٹس بھی ہوتی ہوں گی، وہاں فروٹس بھی ہوتے ہوں گے، وہاں پانی بھی اویلیبل ہوگا، لیکن آج اگر وہ ربع خالی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ یہ لاکھوں کروڑوں سال ملین سال پہلے کچھ نیچے دبا، اور پھر اس سے بعد اس سے فاسل فیول نکلا۔ تو دس از، اور اس کے علاوہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے عاد کو تباہ کیا، اللہ نے سمود کو تباہ کیا، اور ان میں کہیں بھی اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے پورا قرن تباہ کیا، لیکن اللہ نے یہ ضرور کہا کہ میں نے نوح کے بعد بہت قرن تباہ کیے۔ قرن تباہ کرنے کا مطلب ہے کہ پورا صفایا کر دیں، لیکن یہ قوموں کا صفایا ہے، قوموں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے، آپ سمجھ لیں کہ اپنی جو ہے نا عذاب بھیجا اور اپنی ڈانگ پھیری اللہ نے۔ تو اب یہ جو تھوڑا سا میں آپ کو قرآن پاک پڑھ کے بتاتا ہوں کہ یہ جو تھے یہ تھے کون۔ اب سورہ فجر میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، یہ سورہ فجر کی آیت نمبر 6، 7 اور 8 ہے کہ کیا تم نے جانا نہیں کہ تمہارے پروردگار نے عاد کے ساتھ کیا کیا، جو ارم کہلاتے تھے اور ستونوں کی طرح بلند تھے، دراز قد تھے، یعنی ان کے جو قد و ہائٹ اور جسمانی پاور تھی یہ بہت زیادہ تھی۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر یہ بھی کہا سورہ فجر میں کہ ہم نے کسی شہر میں اتنے طاقتور لوگ پیدا نہیں کیے، لم یخلق مثلھا فی البلاد، ہم نے کسی شہر میں ان طرح کے لوگ پیدا نہیں کیے، یعنی یہ اپنی طرز کی ایک واحد قوم تھی جس کے قد کاٹ زیادہ تھے، جن کی فزیکل پاور بہت زیادہ تھی، اور آگے جا کے پتہ چلے گا کہ ان کے پاس ٹیکنالوجیز بھی زیادہ تھی۔ بس سورہ، میں اب سارا قرآن پاک کے ریفرنس میں نے آپ کو دے دیے ہیں، صورتوں کے نام بتا دیے ہیں جہاں جہاں یہ پائے جاتا ہے ان کا ذکر، تو میری خواہش ہوگی کہ آپ انہیں پڑھیں۔ تو میں تھوڑا سا جو ہے ریلیونٹ پورشن وہ سورہ اعراف کا، سورہ ہود کا اور سورہ قمر کا میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، جس سے آپ کو یہ واضح ہو کہ یہ قوم کیا تھی، اور حود علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم کیا تھی، اور پھر ان کے ساتھ انہوں نے کیا کیا اور ان کے ساتھ کیا ہوا۔ تو یہ سورہ الاعراف میں آیت نمبر 65 سے لے کر 72 تک یہ ہے کہ اور قوم عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ اس کا مطلب ہے کہ حود علیہ الصلوۃ والسلام قوم عاد سے ہی تعلق رکھتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ بھائیو اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، یہ وہی پیغام توحید آ گیا، کیا تم ڈرتے نہیں؟ اب یہ بغاوت شروع ہوئی کہ ان کی قوم کے سردار جو کافر تھے کہنے لگے کہ تم ہمیں احمق نظر آتے ہو، وہی تانا کہ تم ہمیں احمق نظر آتے ہو، ہم تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا، یعنی حود علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ بھائیو مجھ میں حماقت کی کوئی بات نہیں،
بلکہ میں رب العالمین کا پیغمبر ہوں، میں تمہیں اللہ کے پیغام پہنچاتا ہوں اور تمہارا امانت دار خیر خواہ ہوں۔ کیا تم کو اس بات پر تعجب ہو رہا ہے کہ تم میں سے ایک شخص کے ہاتھ پر تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس نصیحت آئی تاکہ وہ تمہیں ڈرائے؟ اور یاد تو کرو جب اس نے تمہیں قوم نوح کے بعد سردار بنایا۔ یہ واضح طور پر کہہ رہے ہیں کہ جب اس نے تمہیں قوم نوح کے بعد سردار بنایا، یعنی یہ نوح کے بعد کی فوری بعد کی سیولائزیشن تھی، اور تمہیں پھیلاؤ میں زیادہ عطا کیا، بس اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ نجات حاصل کر سکو۔ وہ کہنے لگے تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم اکیلے ہی اللہ کی عبادت کریں اور جن کو ہمارے باپ دادا پوجتے چلے آئے ہیں ان کو چھوڑ دیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نسل در نسل سے وہاں بت پرستی ہو رہی تھی ہود علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے سے پہلے، اور یہ وہی جہالت ہے جس کے اوپر بہت سارے انسان اڑتے ہیں کہ جی ہمارے باپ دادا یہ کر رہے تھے، تم ایک نئی بات لے کے آ گئے ہو۔ آج بھی دیکھیں ہم اسی المیے کا شکار ہیں کہ بہت سارے لوگ اسی رولے میں پھنسے ہوئے ہیں کہ ہمارے باپ دادا کوئی جاہل تھے، انہوں نے یہ بات کہہ دی۔ اور بھائی دراصل آج کے دور کی میں بات کر رہا ہوں کہ جب یہ لوگ جو ہمیں کہتے ہیں کہ یہ جو آپ نئی بات لے کے آ گئے ہیں، سلف اسلاف نے تو یہ بات نہیں کی، تو کیا وہ جاہل تھے؟ اور بھائی وہ جاہل نہیں تھے، وہ اپنے زمانے کے ممتاز آدمی تھے، ذہین ترین آدمی تھے، اور ان کا تمام کے تمام ورک اپنے زمانے کے حساب سے تھا۔ آج کی دنیا میں بہت دور نہ جائیں، اگر آپ صرف 200 سال پہلے کا بندہ لاہور میں لے آئے نا جی، جو 1820 میں یا 1824 میں لاہور میں رہتا ہو، آج وہ لاہور میں آ جائے تو 6 ماہ تک اس کو سدھ بدھ نہیں آئے گی کہ یہ میں کہاں آ گیا ہوں۔ اور اگر تھوڑا سا 500 سال پہلے کا بندہ لاہور میں لے آئیں تو شاید وہ بے ہوش ہو جائے، اور اگر آپ 1000 سال پہلے کا بندہ اس دنیا میں لے آئے نا تو اس کے شاید طور پر ہی پہنچ جائیں اور وہ اپنے حواس ہی کھو بیٹھے کہ میں یہ کس دنیا میں آ گیا ہوں۔ اس لیے قرآن ایک زندہ معجزہ ہے۔ قرآن اپنے پڑھنے والوں پر ان کے زمانے کے حساب سے کھلتا ہے، اس لیے ہمارے سلف جو سالفین تھے ان کی فہم اپنے زمانے کے لحاظ سے بہت اعلیٰ تھا۔ آج ہمیں دوبارہ اس پہ تدبر کر کے اپنے زمانے کے حساب سے ہمیں اس کا فہم لینا ہے۔ تو یہ وہی بات انہوں نے کہی، تو اقبال نے بھی اس کو بڑے خوبصورت پیرائے میں بیان کیا ہے کہ آئینے نو سے ڈرنا، طرز کوہن پہ اڑنا، منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی راہ گزر میں۔ تو یہ واقعی ایک مشکل کام ہے، لیکن وہی جو کفار مکہ کہتے تھے، جو تمام لوگ کہتے آئے کہ کیا ہمارے جو باپ دادا تھے وہ کافر تھے، ہم ان کو چھوڑ دیں؟ تو اس کے بعد وہ کہنے لگے کہ تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم اکیلے اللہ کی عبادت کریں اور جن کو ہمارے باپ دادا پوچھتے چلے آئے ہیں ان کو چھوڑ دیں۔ اگر تم سچے ہو تو جس چیز سے ہمیں ڈراتے ہو اسے لے آؤ۔ اب یہ انہوں نے چیلنج کر دیا، پیغمبر نے ان کو تبلیغ کی، پیغمبر اللہ کے رسول انہیں سمجھاتے رہے، انہیں کہے باز آ جاؤ باز آ جاؤ، انہوں نے ان کا مذاق اڑایا، ان کو احمق کہا، بے وقوف کہا۔ اور سورہ ہود میں تو اسی طرح کا مضمون آیا، اور اس میں ایک چیز کا اور اضافہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں لگتا ہے کہ تمہارے اوپر ہمارے کسی نا معبود جو بت ہے نا اس نے کوئی سایہ سویا کر دیا، اس لیے تم اپنے حواس کھو بیٹھے ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ باز آ جاؤ باز آ جاؤ، لیکن جب وہ باز نہیں آئے اور ساتھ ہی انہوں نے پھر تڑی لگا دی کہ تم نے جو ہمارا کرنا ہے کر لو۔ یعنی یہ اخیر ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے، اللہ کے رسول کے سامنے، کہ انسان منہ پلٹ کر چلا جائے اور کہے کہ جا جو کرنا ہی کر لے۔ اس کے بعد پھر اللہ کے غصہ آیا، اگر تم سچے ہو تو جس چیز سے ہمیں ڈراتے ہو اسے لے آؤ۔ ہود نے کہا کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر عذاب اور غضب مقرر ہو چکا ہے۔ کیا تم مجھ سے ایسے ناموں کے بارے میں جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے اپنی طرف سے رکھ لیے ہیں، جن کی اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی؟ سو تم بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار کرتا ہوں۔ پھر ہم نے ہود کو اور جو لوگ ان کے ساتھ تھے ان کو نجات بخشی، اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا ان کی جڑ کاٹ دی، اور وہ ایمان لانے والے تھے ہی نہیں۔ اب یہ ایک خلاصہ بیان کیا اللہ تعالیٰ نے۔ یہ میں نے آپ کے سامنے جو پڑھا ہے یہ سورہ اعراف کی آیات پڑھی ہیں۔
اسی طرح کا ملتا جلتا مضمون جو ہے وہ سورہ ہود میں آیت نمبر 50 سے آیت نمبر 60 تک ہے، اور اس کے بعد سورہ مومنون میں بھی اسی طرح کا ہے، جس میں حود علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے کہا، وہی تانا دیا کہ تم کھاتے پیتے ہو، ہماری طرح چلتے پھرتے ہو، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تانا ملا وہی حود علیہ السلام کو ملا، تو تم کو کیسے مان لیں کہ تم اللہ کے پیغمبر ہو؟ نہ تم نے ہمیں کوئی نشانی دکھائی ہے، نہ تم نے ہمیں کوئی دلیل واضح کی ہے، تو تم نے جو کرنا ہے وہ ہمارا کر لو۔ اچھا، اس کے بعد جب انہوں نے کہا کہ جو کرنا ہے کر لو، تو پھر اللہ نے سورہ شورہ میں بیان فرمایا ہے کہ اس میں اللہ نے ان کے ساتھ کیا کیا تھا، اور پھر وہ کیسے ان کو اکھاڑا، یہ آگے چل کے بیان آ رہا ہے۔ یہ سورہ شورہ کی آیات نمبر 123 سے 140 آیات ہیں، یہ بھی میں پڑھ دیتا ہوں، اس کا خلاصہ آپ کے سامنے۔ عاد نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا جب ان سے ان کی، یہاں پھر ذکر ہے کہ عاد نے پیغمبروں کو جھٹلایا، رسولوں کو جھٹلایا، جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے۔ جب ان سے ان کے بھائی ہود نے کہا کہ کیا تم ڈرتے نہیں ہو، میں تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں، سو اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو، اور میں اس کا تم سے کچھ بدلہ نہیں مانگتا۔ ہر رسول یہ کہتا رہا ہے، میرا بدلہ رب العالمین کے ذمہ ہے، رسول کسی بدلے کا محتاج نہیں ہوتے۔ بھلا تم جو ہر اونچی جگہ پر نشان تعمیر کرتے ہو اور محل بناتے ہو، شاید تم ہمیشہ رہو گے، اور جب پکڑتے ہو تو ظالمانہ پکڑتے ہو، سو اللہ سے ڈرو، میری اطاعت کرو، اور اللہ نے تمہیں چار پایوں سے، بیٹوں سے مدد دی، اور باغوں اور چشموں سے تمہیں مدد دی، مجھ کو تمہارے بارے میں سخت عذاب کا خوف ہے۔ وہ کہنے لگے، خواہ ہمیں نصیحت کرو یا نہ کرو، ہمارے لیے یہ ایک برابر ہی ہے، یہ تو اگلوں ہی کے طریق ہیں، اور ہم پر کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ سو انہوں نے ہود کو جھٹلا دیا، تو ہم نے ان کو ہلاک کر ڈالا، بے شک اس میں نشانی ہے، اور ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے، اور ہمارا پروردگار تو غالب اور مہربان ہے۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی خوبصورت بات کی ہے، جو حود علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے کہی گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ تم اونچے اونچے محل بناتے ہو، اور جدید ترین صنع کا لفظ اللہ تعالیٰ نے یوز کیا، کہ ٹیکنالوجی کا لفظ اللہ نے یوز کیا، کہ سورہ قمر میں آگے جا کے، کہ تم جو محل بنا رہے ہو، اور یہ جو بڑے بڑے گھر جو تم بنا رہے ہو، یہ تم کیا یہاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہو گے؟ اس اپنے زوم میں آ کر یہ جو چیزیں ہیں یہ بنا رہے ہو، تو اس کو پھر انہوں نے جھٹلایا۔ اب یہ بناتے کیا تھے؟ میں لگاؤں گا اس کے اوپر تھم نیل کے اوپر تصویر، اس طرح کے ان کے گھر تھے۔ ان کے پاس ایک تو مسکولر پاور بہت زیادہ تھی، دوسرا یہ پوری سیولائزیشن کے اوپر اپنے گرد و نواح میں چھائے ہوئے تھے، ان کی حکومت تھی، ان کا کنٹرول تھا، تیسرا ان کے پاس بہت سپیریئر قسم کی ٹیکنالوجیز تھیں، اور اس ٹیکنالوجیز کی مدد سے یہ پہاڑوں کو تراش کر ان کے اندر گھر بناتے تھے۔ یہ نہیں کہ پہاڑ کو گرا کر گھر بناتے تھے، بلکہ پہاڑ باہر سے ویسے ہی پہاڑ ہوتا تھا، اس کے اندر یہ گھر بناتے تھے، اور بڑے ڈیزائن والے گھر، جس میں کاریڈور ہیں، جو ابھی نکلے ہیں مدائن صالح میں، وہ سمود کی قوم کے ہیں، لیکن بالکل یہ اسی طرح تھے، اور ان کے آگے پوری پوری کاریڈور، کچن، ڈرائنگ روم، لگان وغیرہ بنے ہوئے ہیں، جس طرح پورا گھر ہوتا ہے، باہر سے وہ پہاڑ ہے۔ یعنی آج بھی انسان کے پاس میرا خیال ہے اس طرح کی کوئی ٹیکنالوجی نہیں ہے کہ وہ اتنے بڑے پہاڑ کو چیر کے ایک کٹنگ ایج سپیریئر ٹیکنالوجی کے ذریعے اس طرح گھر اندر بنا لے۔ ان کے پاس پتہ نہیں کون سی سپیریئر ٹیکنالوجیز تھی، اس لیے اللہ نے صنعت کا لفظ استعمال کیا ہے باقاعدہ، وہ ہم آگے جا کے پڑھیں گے۔ تو اس کو یہ ایک تو ان کا جغرافیہ دیکھیں، یہ جزیرۃ العرب کے ایک کارنر پہ یہ قوم آباد تھی، اور انہوں نے بڑے بڑے محل بنائے ہوئے تھے، اور گرد و نواح کے اوپر ان کی داغ تھی، اور اللہ تعالیٰ کے باغی ہو گئے تھے، یہ بت پرستی میں شامل ہو گئے تھے،
یہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد پہلی سیولائزیشن تھی۔ آگے جا کے ہم بتائیں گے اگلی ایپیسوڈ میں کہ یہ جو ہے یہ تباہ کیسے ہوئی، اور ان کے اوپر کس طرح کا عذاب آیا، اور اللہ نے انہیں کس طرح پکڑا، اور پھر اس کے بعد کیا ہوا۔ آج اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا۔ اگلی ایپیسوڈ میں ہم اس سے آگے چلیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔